आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने नकद रुपए बरामद करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से 25 सफहात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट आम कर दी है। भारत के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। मरकज ने 1 अप्रैल से प्याज की बरामदात पर 20% महसूल को वापस ले लिया है। भारत ने बोत्सवाना में सैलाब के पेश नजर उसे इंसानी बुनियाद पर इमदाद भेजी है। हमास के सियासी रहनुमा सलाह अल बरदावील जनूबी गाजा में इसराइल के हवाई हमले में हलाक हो गए। भारत की जिमनास्ट प्रांति नायक ने तुर्किया के FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में एपरेटस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड फाइनल में कांस्य का तमगा हासिल किया है। और IPL क्रिकेट के पहले मैच में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की रिहाइशगाह से मुबैना तौर पर खतीर रकम बरामद होने के मामले की एक दाखिली इंक्वायरी रिपोर्ट कल रात अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की पेश करदा रिपोर्ट में भारतीय करेंसी के 4 से 5 जुज़वी तौर पर जली हुई गड्डियों के बारे में बाज़ाब्ता मालूमात फराहम की गई हैं। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। 25 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा की रिहाइशगाह पर आग बुझाने की कार्रवाई के वीडियो और तस्वीरें भी शामिल हैं, जिसके दौरान नकदी बरामद की गई थी। जैसा कि रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए एक 6 रुकनी दाखिली इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। CJI खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हिदायत दी है कि वो जस्टिस वर्मा को कोई अदालती काम न सौंपें। इसके जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्होंने और न ही उनके घर के किसी फर्द ने कभी स्टोर रूम में कोई नकदी रखी है। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाइशगाह से नकदी की बरामदगी के इल्जामात वाज़े तौर पर उन्हें फंसाने और बदनाम करने की एक साजिश नजर आती है। दीपमाला की एक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। मरकज ने प्याज की बरामद पर आयद 20% महसूल वापस ले लिया है। इसका इतलाक 1 अप्रैल से होगा। सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत के मुताबिक इससे किसानों को मुनाफा बख्श कीमत मिलना यकीनी होगा। साथ ही सारिफीन को भी प्याज मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब होगी। वजारत ने मजीद कहा कि तवक्को के मुताबिक रबी की अच्छी फसल होने के तनाजुर में प्याज की मंडी और खुर्दा दोनों कीमतों में कमी की गई है। अंदाजे के मुताबिक रबी सीजन के दौरान प्याज समेत फसल की अच्छी पैदावार से उम्मीद है कि आइंदा महीनों में मंडी कीमतों में मजीद कमी वाक़ हो सकती है। 20% बरामदाती महसूल पिछले बरस सितंबर में लागू किया गया था ताकि प्याज की घरेलू दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी इम्तिहान CUET UG 2025 ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के लिए फॉर्म दाखिल करने की मुद्दत में कल तक तौसी कर दी है। एक प्रेस रिलीज में NTA ने ऐलान किया है कि इम्तिहान की फीस दाखिल करने के लिए 25 मार्च तय की गई है, जबकि करेक्शन विंडो 26 से 28 मार्च 2025 तक खुली रहेगी ताकि खुसूसी फील्ड्स के लिए तरामीम की जा सकें। मुल्क भर के मुख्तलिफ सेंटरों में कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड में 8 मई से 1 जून 2025 तक CUET UG 2025 इम्तिहानात कराए जाते हैं। CUET UG उन तलबा को एक वाहिद विंडो का मौका फराहम करता है जिससे वो 12वीं क्लास के बाद भारत में किसी भी मरकजी यूनिवर्सिटी या शिरकत करने वाली रियासत, डीम या प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में दाखिला हासिल कर सकें। कोयला व कानकनी के मरकजी वजीर और तेलंगाना रियासत के BJP के सदर G किशन रेड्डी ने हल्काबंदी पर चेन्नई में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग को बेबुनियाद सियासी शोबदेबाजी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इसका मकसद अवाम में गैर जरूरी खौफ पैदा करना है। जनाब रेड्डी ने कहा कि मरकज ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि हल्काबंदी के लिए तरीक़ाकार और जवाबित को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। वजीर मौसूफ ने अपोजिशन पार्टियों पर मजीद इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अपनी बदउनवानी से तवज्जो हटाने के लिए BJP के बारे में गुमराही फैला रहे हैं।
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ پارٹیاں سیاسی مقصد کے لیے شمال اور جنوب میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منصفانہ حلقہ بندی سے متعلق پہلی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ کل چنئی میں ہوئی تھی۔ قوم آج بھارت کی آزادی کی جدوجہد کے اپنے 3 انقلابی ہیرو شہید اعظم بھگت سنگھ، شیورام راجگرو اور سکھدیو تھاپڑ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، جنہیں 1931 میں آج ہی کے دن لاہور کے سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ان بہادر مجاہدین آزادی پر لاہور میں 17 دسمبر 1928 کو برطانیہ کے پولیس آفیسر جے پی سونڈرز کو قتل کرنے کی کوشش کے لیے مقدمہ چلایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے شہید اعظم بھگت سنگھ، راجگرو اور سکھدیو کو پھانسی پر لٹکانے کے بعد برطانوی حکام خفیہ طریقے سے ان کی غیر رسمی طور پر آخری رسومات ادا کرنے کے لیے فیروز پور کے حسینی والا میں ستلج دریا کے کنارے ان کے جسدی خاکی کو لے کر آئے۔ حسینی والا میں نیشنل مارٹیرز میموریل تینوں شہیدوں کے انقلابی جذبے کی جھلک پیش کرتا ہے، جنہوں نے مادر وطن بھارت کے لیے پھانسی پر چڑھ کر آزادی کی شمع روشن کی۔ لوگ ان تینوں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ فیروز پور ریلوے ڈویژن نے آج خصوصی شہیدی میلہ ٹرینیں شروع کی ہیں تاکہ لوگوں کو حسینی والا کے فیروز پور کینٹ لایا اور لے جایا جا سکے۔ بھگت سنگھ جی نے ایک بار کہا تھا کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ جی ایس ٹی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے اپنی کارروائی تیز کرنے کے تحت 357 غیر قانونی یا ضابطوں پر عمل نہ کرنے والی غیر ملکی آن لائن منی گیمنگ ویب سائٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ آن لائن منی گیمنگ انڈسٹری گھریلو اور غیر ملکی آپریٹرز دونوں پر مشتمل ہے۔ گیمنگ، سٹے بازی اور گیمبلنگ میں ملوث تقریباً 700 غیر ملکی کمپنیوں کے خلاف چھان بین کی جا رہی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ پلیٹ فارمز رجسٹریشن نہ کرا کر، ٹیکس والی آمدنی کو چھپا کر اور ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جی ایس ٹی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بوتسوانا میں سیلاب کے پیش نظر وہاں انسانی بنیاد پر امداد روانہ کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بوتسوانا کو لازمی دوائیں، سرجیکل سامان، مچھردانیاں اور پانی کو صاف بنانے والے آلات پر مشتمل تقریباً 10 ٹن کی امداد کی پہلی کھیپ بھیجی گئی ہے۔ اس دوران کریبتی کو بھی انسانی بنیاد پر امداد بھیجی گئی ہے تاکہ اس ملک کے حفظان صحت کے نظام کو مستحکم بنانے میں مدد مل سکے۔ کل کریبتی کے تاراوا کے لیے مندرا بندرگاہ سے 6 بستر والے کنٹینر پر مبنی ڈائلسس یونٹ کی کھیپ روانہ کی گئی۔ حماس کے سیاسی رہنما صلاح البرداویل غزہ میں خان یونس کے مقام پر ایک اسرائیلی ہوائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ حماس اور فلسطینی میڈیا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جنوبی غزہ پٹی میں برداویل کو نشانہ بنایا گیا، جہاں وہ اہلیہ کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ کل کے بعد سے مختلف مقامات پر اسرائیلی ہوائی حملوں میں 32 فلسطینی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے 19 جنوری کے بعد سے جنگ بندی سمجھوتے پر عمل نہ کرنے کا حماس پر الزام لگاتے ہوئے غزہ میں بڑے پیمانے پر ہوائی حملے پھر شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد سے اسرائیلی ہوائی حملوں میں حماس کے بہت سے اعلی حکام بھی ہلاک ہو گئے، جن میں حماس کی حقیقی حکومت کے سربراہ عصام ادلیس اور اندرونی سلامتی کے سربراہ محمود ابو وطفہ بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اس جنگ کا اصل مقصد حماس کو ایک فوجی قوت اور گورننگ باڈی کے طور پر ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تازہ حملے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ حماس پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ باقی یرغمالیوں کو رہا کر سکے۔ امریکہ میں نیو میکسیکو کے لاس کروسس میں ایک پارک میں ایک کار شو کے دوران کل رات 2 حریف گروپوں کے درمیان گولی باری کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ گولی باری سٹی پارک میں ہوئی۔ لاس کروسس کے پولیس سربراہ نے بتایا کہ کار شو سے قبل دونوں گروپوں کے درمیان انبن ہو گئی تھی۔ امریکہ میں جرمنی کے شہریوں سمیت متعدد یورپی شہریوں کو آمد کے بعد حراست میں لیے جانے کے بعد یورپ کے کئی ممالک نے امریکہ کے لیے سفر سے متعلق اپنی ایڈوائزریز کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ جرمنی کے خارجہ دفتر کے مطابق جرمنی امریکہ کا سفر کرنے والے اپنے شہریوں کے ساتھ حالیہ واقعات کو لے کر انتہائی سنجیدہ ہے۔
اطلاعات کے مطابق جرمنی کے 3 شہریوں کو امریکہ داخلہ پوائنٹ پر گرفتار کیے جانے کی اطلاعات کے بعد ایڈوائزری کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ ان میں ایک شہری کے پاس گرین کارڈ بھی تھا۔ ان میں سے 2 جرمنی واپس چلے گئے ہیں۔ ان واقعات کے تناظر میں انگلینڈ نے بھی سفر سے متعلق اپنی ایڈوائزری پر نظر ثانی کی ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL T20 کرکٹ کے افتتاحی میچ میں کل رات کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ IPL کا 18واں سیزن کل شام ایک عظیم الشان افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہوا۔ IPL کے پہلے میچ رائل چیلنجرز بنگلورو کے کپتان رجت پاٹیدار نے ٹاس جیت کر کولکتہ نائٹ رائڈرز سے پہلے بلے بازی کرنے کو کہا، جس پر اس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 174 رن بنائے۔ جواب میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے 17ویں اوور میں جیت کا اپنا نشانہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر افتتاحی کھیل کے دوران وراٹ کوہلی اور فلپ سالٹ کے درمیان 95 رن کی شاندار شراکت داری ہوئی۔ کوہلی 59 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور اس طرح انہوں نے کل 400واں T20 میچ کھیلا اور 3 وکٹ حاصل کرنے پر رائل چیلنجرز کے کرونال پانڈیا کو ان کی شاندار گیند بازی کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج دوپہر 3:30 بجے حیدرآباد راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ دن کے ایک اور میچ میں دیرینہ حریف چنئی سپر کنگز کا سامنا ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ جمناسٹکس میں ترکیہ کے انطالیہ میں فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی جمناسٹک FIG ورلڈ کپ میں خواتین کے والٹ فائنل میں بھارت کی پرنتی نائک نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ ایشین چیمپئن شپ میں 2 مرتبہ تمغہ حاصل کرنے والی پرانتی نے کل شام اپنے پہلے عالمی کپ میں فائنل مقابلہ جیتنے کے لیے 13.417 کی اوسط سے اسکور کیا۔ کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2025 کے تیسرے دن کل نئی دلی میں سخت مقابلے اور تحریک دینے والی کارکردگی دیکھنے کو ملی۔ چوٹی کے پیرا بیڈمنٹن کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نتیش کمار، کرشن ناگر، منیشا رام داس اور سنجیو کمار نے اپنے اپنے متعلقہ زمروں میں سونے کے تمغے جیتے۔ کیرلا کی 21 سالہ ویل چیئر پر بیٹھنے والی الفیہ جیمز اور اتراکھنڈ کی منجیت کور نے بھی تجربے کار ایتھلیٹس کو ہرا کر سونے کے تمغے حاصل کیے۔ ایتھلیٹکس میں دیپتی جیوانچی نے خواتین کے 400 میٹر T20 زمرے میں اعلی مقام حاصل کیا، جبکہ مونو گینجس نے مردوں کے شاٹ پٹ F11 زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے شیتل دیوی نے کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں مقابلے کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اسے ایک بہترین اور اہم موقع قرار دیا تاکہ اعلی ایتھلیٹس کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان سے تجربہ حاصل کیا جا سکے۔ بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے کھیلنے سے۔ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے آرچر آتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہاں پہ بہت کم ملتا ہے کھیلنے کے لیے، بٹ جتنے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں سے ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ کھیلو انڈیا تو ہونا ہی چاہیے تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے کھیلنے کو۔ یہاں پہ میں ان کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ کسی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بس محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اب خاص اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار ملاپ نے پانی کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے پیغام کو سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے کہ پانی کا تحفظ آنے والی نسلوں کے لیے ضروری۔ اخبار انقلاب نے جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے بھارت کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ کے ذریعے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبارات نے 5 اپریل کو وزیر اعظم کے سری لنکا دورے سے متعلق خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک نمایاں سرخی ہے، بھارتی حکومت نے امریکہ میں زیر تعلیم بھارتی طلبہ کے لیے رہنما خطوط جاری کیے۔ تقریباً سبھی اخبارات نے IPL سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، رنگا رنگ تقریب کے ساتھ IPL 18 کا آغاز، بنگلورو نے افتتاحی میچ میں کولکتہ کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ اور اب خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے نقد روپے برآمد کرنے کے معاملے میں دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے 25 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ عام کر دی ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس نے جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مرکز نے 1 اپریل سے پیاز کی برآمدات پر 20% محصول کو واپس لے لیا ہے۔ بھارت نے بوتسوانا میں سیلاب کے پیش نظر اسے انسانی بنیاد پر امداد بھیجی ہے۔ حماس کے سیاسی رہنما صلاح البردویل جنوبی غزہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ بھارت کی جمناسٹ پرانتی نائک نے ترکیہ کے FIG آرٹسٹک جمناسٹک میں ایپریٹس ورلڈ کپ میں والٹ فائنل میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ خبرنامہ ختم ہوا۔